वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी शो के सेगमेंट में अगर हम मईशत पर बात करना चाहें, पाकिस्तान की मईशत पर, तो इस वक्त बहुत डिक्लाइन की तरफ है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डॉलर का रेट आप सबने देखा, लेकिन पिछले 2 दिन से जो मामलात हम देख रहे हैं और डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, स्मगलिंग को रोकने की कोशिश अब की जा रही है, इसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं, तो हमारी इकॉनमी में ज़राअत का बहुत मेजर रोल है। हमारी इकॉनमी में हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं ज़राअत पर। सो हम एक ऐसी कंपनी के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, क्वालिटी विज़न इसका नाम है, जिसका प्राइमरी मकसद ये है कि पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में सस्ती और मयारी मसनूआत तैयार किया जाए, जिससे ज़राअत के शोबे को सहारा दिया जा सके। अदर दैन दिस, इसी सेगमेंट में हम बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया कैसे जा सकता है और चीज़ों को बेहतर करने के लिए आइंदा का रोड मैप क्या हो सकता है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ क्वालिटी विज़न के फाउंडर इंजीनियर मोहम्मद वसीम यूसुफ साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो उसमें हमारी ज़राअत का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इस सब पर बात करने से पहले, और आपकी कंपनी ज़राअत के शोबे में काम किस तरह से कर रही है या किस तरह से सपोर्ट कर रही है, इससे पहले जो हम डॉलर में हमने एकदम राइज देखा और बहुत ज़्यादा राइज, और ऑब्वियसली डॉलर महंगा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होगी और महंगाई की एक नई लहर आएगी। 2 रोज़ से हम देख रहे हैं चीज़ों को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोई ना कोई किसी अंदाज में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, चीज़ों को सेटल करने की कोशिश की जा रही है, बट ये डॉलर का रेट बढ़ना, इस सब पर आपकी क्या राय है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जो हम डॉलर का जिस तरीके से फ्लक्चुएशंस होती है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना, वो हमारी इकॉनमी के ऊपर इस तरह पड़ता है कि इंडस्ट्री जो है वो बेस कर रही होती है कि हमने रॉ मटेरियल्स कैसे लेने हैं, सिस्टम को चलाना कैसे है। रॉ मटेरियल्स हमारे मोस्टली जो हैं वो इम्पोर्टेड हैं। अब जब डॉलर फ्लक्चुएट करता है और उसकी प्राइसेस एकदम से राइज़ होना शुरू हो जाती है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपनी प्राइसिंग जो है ना वो कहीं पे सेट नहीं कर पाते। हम तो अक्सर गवर्नमेंट से कहते हैं कि प्राइस एक कर लें, चाहे उसको $350 करना है, बट इट मस्ट बी अ फिक्स, और जो कम अज़ कम 6 माह या 1 साल के लिए वो सेम रहनी चाहिए। अब वो क्योंकि हर दूसरे दिन उसकी प्राइस फ्लक्चुएट कर रही होती है, जिसकी वजह से प्राइसिंग सेट नहीं हो पाती, हम आगे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाते। या अगर आपने लोकल मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट देना है तो उस प्रोडक्ट को आप लॉन्च नहीं कर सकते। कस्टमर जो है वो हर दूसरे दिन जो है वो ये कहना शुरू हो जाता है, जी ये हमारी बियॉन्ड द लिमिट हो गई है इसकी प्राइस। तो प्राइस जो है ना डॉलर्स की, पहले नंबर पे इसको वापस आना चाहिए, लेकिन जो इकॉनमी की कंडीशंस हैं, हम कहते हैं ये वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन कम अज़ कम इसको स्टेबल ज़रूर हो जाना चाहिए। अच्छा, जब मैं इसके ऊपर और गौर करता हूँ ना, तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है। वो ये आता है कि हमारे यहाँ पे डॉलर्स के रेट भी एक नहीं है। डॉलर्स का रेट ओपन मार्केट में कुछ है और इंटरबैंक रेट कुछ है। आप कहीं भी चले जाएं, आप अपने नेबरिंग कंट्री में चले जाएं, जिनकी इकॉनमी की कंडीशंस हमसे कुछ मिलती जुलती है, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि इंटरबैंक का रेट और जो ओपन मार्केट का रेट है वो एक होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे आप मार्केट में चले जाएं, डॉलर्स अगर आपको चाहिए तो आपको पता चलेगा जी जो इंटरबैंक रेट है उसकी कोई जो है वो अहमियत नहीं है, और जो रेट है ओपन मार्केट में तो जब हम बात करते हैं ना इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो फ़र्क है वो 15-15 रुपए, 20-20 रुपए भी होता है। अभी करंट सिनेरियो में भी अगर हम बात करें तो जब डॉलर ख़रीदने आप जाएंगे तो डॉलर आपको महंगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप डॉलर बेचने की गर्ज से जा रहे हैं तो आप बेचने जाएंगे तो आपको उसका वही रेट मिलेगा जो इस वक्त इंटरबैंक में चल रहा है। इस तरह से ये मामलात यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। सो ये साहब कह रहे हैं कि इनको मज़ीद स्टेबल करने की ज़रूरत है ताकि जो सरमायाकार हैं उनका भी
کانفیڈنس ہو, پلس ہم اپنی ایکسپورٹس پر اگر کوئی نیا پروڈکٹ بھی لانچ کرنا ہے یا ایکسپورٹس کرنی ہے, سو آبویسلی اس کو سم ہاؤ ہم سپورٹ کر سکیں, چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. جب ہم ایکسپورٹس کی طرف آتے ہیں تو کرنٹلی پاکستان میں اس وقت کون کون سی ایکسپورٹس جو ہے میجر ایکسپورٹس جس پہ پاکستان انحصار کر رہا ہے, واٹ آر دوز؟ ہاں جی, اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, جس میں آپ فیبرکس, فنش پروڈکٹس جیسے آپ کے گارمنٹس ہے وہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ نیٹنگ کے پروڈکٹس ہیں وہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پھر اس میں آپ یان جو ہے وہ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس میں کاٹن کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں کاٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح دوسرا بڑا امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہماری رائس ہے. رائس الحمدللہ پاکستان کی دنیا میں اس کی ایک کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑا نام ہے. اس کے بعد آپ کے سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں, پھر آپ کے لیدر کے پروڈکٹس ہیں, اور الحمدللہ اب تو ایگریکلچر جو پروڈکٹ ہیں جیسے ڈفرینٹ ٹائپس کے امپلیمنٹس ہیں, ٹریکٹرز ہیں, ان کے پارٹس ہیں, یہ بھی جو ہے نا ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یہ والا پروڈکٹ کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے. لوگ جو ہیں پسند کرتے ہیں پاکستانی پروڈکٹس کو. تو یہ 5-6 جو میجر چیزیں ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. لیکن اس میں جو ایک بڑا اہم رول ہے وہ آئی ٹی کا ہے. اگر ہم آئی ٹی کے اوپر بھی توجہ دیں, جو کہ ہم بڑا اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کسی قسم کا را میٹیریل نہیں ہے, تو ہمیں کنسنٹریٹ ان پروڈکٹس کے اوپر کرنا چاہیے جو ایزیلی اویلیبل ہیں اور جن کو ہم اپنے ملک سے آسانی سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا, تو آئی ٹی پہ تو نو ڈاؤٹ پہلے کے نسبت اب کام ہو رہا ہے, حکومتی سطح پر معاونت بھی فراہم کی جا رہی ہے, آئی ٹی سینٹرز بھی بنے ہوئے ہیں. آپ پاکستان کو لے کر آئی ٹی کا مستقبل اور اس تناظر میں آبویسلی پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں, اور ہم اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ہم کہاں پر ابھی کھڑے ہیں, مزید ہمیں کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ جی, میں پچھلے دنوں ڈیٹا دیکھ رہا تھا, 2022 کی ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے وہ 39+42 بلینز کی ہے, اور ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ 2022 کی ہے وہ 178 بلینز کی ہے. اب آپ تصور کریں کہ کتنا بڑا گیپ ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری میں اور ہم میں. اچھا, اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ کیا ہم میں کیپیبلٹی کی کمی ہے, تو میں کہوں گا بالکل ہمارے یہاں پہ کیپیبلٹی کی کمی نہیں ہے. کمی کیا ہے, گورنمنٹ کی سائڈ سے انفراسٹرکچر نہیں پرووائڈ کیا جاتا, لوگوں کو پراپر ٹریننگ نہیں دی جاتی. لوگ جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ اپنی جو ان کی اپنی کیپیبلٹی ہے اس کی بیس پہ آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کو پراپر طریقے سے ہم ٹیون کریں تو ہمیں آئی ٹی کے اندر بہت اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں, کیونکہ اس میں نہ تو ہمیں کسی را مٹیریلز کو امپورٹ کرنا ہے, نہ اس میں ہمیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری انرجی کی پرائسنگ چاہیے یا اس کی کوئی ہماری کنزمپشن ہے سوری. تو یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں نا تو آئی ٹی, میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو سال ہے نا اس کو آئی ٹی کا سال کہہ دینا چاہیے, کہ ہمیں سب کو جو اسپیشلی آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو پوری توجہ دینی چاہیے, اور گورنمنٹ کو بھی انہیں پورا سپورٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, بٹ آبویسلی دیر نیڈس ٹو بی اے لاٹ آف ورک, جو ابھی بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ ہم کیونکہ ایکسپورٹس کی بات کر رہے تھے, آپ نے بتایا کہ پاکستان کے میجر ایکسپورٹس اس وقت کون کون سے ہیں, بٹ سم ہاؤ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ایکسپورٹس رکے بھی ہوئے ہیں, ایکسپورٹس چیزیں نہیں ہو رہی. واٹ ڈو یو تھنک از دا ریزن بیہائنڈ کہ ہم ایکسپورٹ کر نہیں پا رہے بہت سی چیزیں؟ جی, اس کی جو سب سے بڑی جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری انکنسسٹنٹ ٹریڈ پالیسی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بدقسمتی ہیں, گورنمنٹ بڑی جلدی چینج ہوتی ہیں, اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پالیسیز جو ہیں جو پہلے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, دوسری گورنمنٹ آ کے اس کو چینج کر دیتی ہے. اس وجہ سے جو ہے جو بھی ایکسپورٹرز ہیں وہ اپنا لانگر ٹرم کوئی پلان جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں کر پاتے. دوسرا یہ ہے آپ کی ڈالرز کا ایشو, تیسرا آپ کی انرجی کرائسس ہے,
یعنی ہم آپ کو جو انرجی ہے وہ بڑے ہائی پرائس میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ان چیزوں کی طرف گورنمنٹ توجہ دے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اٹ از اے فرٹائل کنٹری. صرف لوگوں کو شیپ اپ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بہت پوٹینشیل موجود ہے اور بہت اچھا رزلٹ یہ ملک اور یہ لوگ. بٹ ہاؤ وی کین انکریز آر ایکسپورٹس, کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں جو گورنمنٹ لیول پہ میں 2 چیزوں کے اوپر آپ کی توجہ دلاؤں گا جو ہیں پہلے نمبر پہ گورنمنٹ کے کرنے والے کام. دیکھیں ہماری جو بھی ہمارے جن کے ساتھ ہمارے کوئی اکانومی کا ریلیشنز ہے وہاں پہ ہماری امبیسیز جو ہیں نا وہ اسٹیبلشڈ ہیں. اچھا, ان کے اندر ایک کمرشل سیکشن بھی ہے جہاں پہ پراپر لوگ کام کر رہے ہیں. اگر سب سے پہلے ہم پریفرنس, جیسے بھی میں نے آپ سے بتایا یہ 5-6 چیزیں جو ہیں یہ ایکسپورٹ بڑی آسانی سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. تو وہ امبیسیز جو ہے نا وہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جو ہے نا وہ وہاں سے انالائز کریں اور وہ ڈیٹا گیدر کرنے کے بعد شیئر کریں. جتنے بھی ہمارے چیمبرز ہیں, جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں, ان ایسوسیشنز کے ساتھ وہ ڈیٹا وہ جب شیئر کریں گے تو وہ اپنے سیگمنٹ کے اندر اپنی پلاننگ کر سکیں گے کہ ہم نے کس کس کنٹری کو ٹریگر کرنا ہے. آپ بلیو کریں بہت سے لوگ ہیں جو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, ان کے پروڈکٹ کے اندر بہت زیادہ جان ہے جو ایکسپورٹ ہو سکتی ہے, لیکن ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ایکسپورٹ کو کرنا کیسے ہے. لیکن اگر یہ گورنمنٹ لیول پہ یہ ڈیٹا شیئرنگ ہو اور وہ لوگوں کو پتہ چلے. دوسرے نمبر پہ ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ پوٹینشیل ایکسپورٹرز ہیں نا ان کو ہمیں ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ہمیں ٹیچ اور گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے آپ کو کیسے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ ہمیں جو ہے اپنے جو سٹاف ہے, یہ اب ایکسپورٹر کا کام ہے کہ وہ اپنے سٹاف کو بھی ٹرین کرے. تو یہ وہ پیرامیٹرز ہے, اگر ہم ان کے اوپر توجہ دیں تو آپ یقین مانیں ہماری ایکسپورٹ, جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا کہ 178 بلین صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری کی. تو کیا ہم دیکھیں تو چیزیں جو ہیں وہ ود ٹائم جو ہے ان کو امپروو کیا جا سکتا ہے. ایک اور چیز, کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ سب سے زیادہ زراعت کے لیے کام کر رہی ہے کہ ایسے پروڈکٹس تیار کیے جائیں جو کہ کاسٹ فرینڈلی بھی ہوں اور ان کی کوالٹی بھی اچھی ہو. سو کن کن پروڈکٹس پر ابھی آپ کرنٹلی کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے وایا یور کمپنی آپ زراعت کو ایک سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں, چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اس وقت 14 کنٹریز ہیں جس میں میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں, اور اس میں جو سب سے زیادہ میری ایکسپورٹ ہے وہ افریقن کنٹریز میں ہے. افریقن کنٹریز میں کیونکہ وہ ہم لوگوں سے کافی پیچھے ہیں, تو جو ہماری یہاں کی مشینری ہے وہ ان کے لیے بڑی سوٹیبل ہے. تو الحمدللہ ہم ایگریکلچرل امپلیمنٹس, ایگریکلچر ٹریکٹرز اور اسی طرح پارٹس جو ہے نا ان کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں افریقہ کے اندر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ براق کے نام سے کوئی ایک ٹریکٹر بھی لانچ کر رہے ہیں, واٹس دیٹ, اس کے کیا فیچرز ہیں جی, اور کیا اس کو بھی ایکسپورٹ کیا جائے گا؟ الحمدللہ میں نے یہ ہمارا ابھی ان پروسیس ہے. میں نے پاکستان کی مارکیٹ کے اندر جو ڈفرینٹ برانڈس کے ٹریکٹر ہیں ان کو اسٹڈی کیا, پھر لوگوں کے ڈفرینٹ پرابلمس کو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو پرابلمس کیا آ رہے ہیں. ان پرابلمس کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے پروڈکٹ کے اندر وہ فیچرز ایڈ کیے ہیں. جیسے میں ایک فیچر ایڈ کیا ہے ریئر ویل کیمرہ. جیسے آپ گاڑیاں چلاتے ہیں تو گاڑیوں میں ریئر ویل کیمرہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ ٹریکٹر کو دیکھتے ہیں تو ٹریکٹر کے پیچھے جب 14 فٹ کی یا 12 فٹ کی ٹرالی لگاتے ہیں اور اس کے اندر جب آپ لوڈنگ کرتے ہیں تو ٹریکٹر کا جو ڈرائیور ہے وہ اس کی پوسچر نیچے ہوتی ہے اور جو پیچھے ٹرالی ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اسے پیچھے جب وہ لیفٹ سائڈ کو ٹرن کرنا چاہ رہا ہے, رائٹ سائڈ کو ٹرن کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو وہاں پہ پرابلم آتا ہے. تو میں نے اس کے اندر ریئر ویل کیمرہ لگایا ہے. اسی طرح بیٹریز کے کچھ ایشوز تھے, بیٹریز کے اندر میں نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے. انجنس کے کچھ پرابلمس چلتے تھے, انجن کو اس پوائنٹ آف ویو سے امپروو کیا ہے. پھر کچھ لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں پرابلم آتا تھا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا
کہ ٹریکٹرز نے لوڈنگ زیادہ کی ہوتی ہے تو وہ جب چلتا ہے تو وہ لفٹ ہو جاتا ہے, لفٹ ہو جاتا تھا. تو اس کی لینتھ میں نے یعنی اپنے پروڈکٹ کے اندر ان چیزوں کو آپ نے انٹروڈیوس کروایا یا ان کو جو آلریڈی ٹریکٹرز ہوتے تھے ان کو امپروو کیا گیا ہے پچھلے فیچرز کو, سو زبردست ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ بتا بھی دیا کہ کس انداز میں ہم آئی ٹی ایکسپوز جو ہیں اس پر مزید کام کر سکتے ہیں, بیکاز پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ آئی ٹی میں ہمیں ایک برائٹ فیوچر ہمیں پاکستان کا نظر آتا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو وسیم صاحب. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز شو کے سیگمنٹ میں ہم آپ کے ساتھ ایک مووی ٹریلر شیئر کرنا چاہیں گے. لاڈے دا ویاہ مووی کا نام ہے, پنجابی مووی ہے اور 29 سپٹمبر کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی. اور پہلے ہم آپ کے ساتھ ٹریلر شیئر کریں گے, پھر اس مووی کی کاسٹ ہمارے ساتھ آج گڈ مارننگ لاہور میں موجود ہوں گی. سو لیٹس ہیو اے لک. پہلے ٹریلر چل کر سو مووی کا ٹریلر آپ نے دیکھا اور ٹریلر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں فل پنجابی تڑکا اور پنجاب کا کلچر وہ بیسیکلی ڈپکٹ کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت مووی کی کاسٹ موجود ہے. علی الماس جو کہ لیڈنگ ایکٹر ہیں اس مووی میں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ علی. ساتھ ہی ساتھ ہیروئن جو ہیں اس مووی میں معروف ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. آپ کی بھی تشریف آوری کا شکریہ. اور اداکار گوشی خان بھی ہمارے ساتھ اس وقت شو کا حصہ ہیں. آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ سے گفتگو کا آغاز علی کر لیتے ہیں, بیکاز آپ اس میں ہیرو ہیں. سو آپ کا کیریکٹر کی تھوڑا سا کہانی کے متعلق بتائیں. جو میں نے ابھی دیکھا سو شادی بیاہ کا کلچر دکھایا گیا ہے, پنجاب میں کس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں وہ دکھایا گیا ہے, لیکن ایک ولن بھی تھا اس میں. سو وہ سٹوری تھوڑے سے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اچھا بالکل ضرور. ایکچولی اس کا جو ہے نا کوئی روایتی والا ولن بھی نہیں ہے اور وہ سٹوری بھی نہیں ہے. اٹس ٹوٹلی اے کلچرل مووی, ایک جس کو روم کام کہہ سکتے ہیں, رومانٹک کامیڈی ہے. اور سٹوری اس میں ایک ایسا شخص کی ہے جس کے والد کی جلدی ڈیتھ کے بعد کسان ہے بیسکلی, تو اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جاتا ہے گھر کا. وہ اپنی بہنوں کی شادیاں کرتا ہے اور اس چکر میں وہ اپنی شادی اس کی ڈیلے ہوتی جاتی. پھر اس کی شادی کی باری آتی ہے تو ماں ان کی اور وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں شادی دھوم دھام سے کرنی ہے. ہمارے یہاں یہ کلچر ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دھوم دھام سے کرنے کے چکر میں اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں یہ دکھایا گیا. پھر اس کی کیا مشکلات آتی ہیں. یہ جو آپ نے دیکھا نا شفقت چیمہ صاحب کو, انہیں ہم نے بنایا ہوا ہے اپنے گاؤں کا IMF. وہ لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی زمینوں پر قبضے اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. اچھا, سو بیسیکلی ولن کا کردار ان کا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو اپنے قرض کے شکنجے میں جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں. جی بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. سو آپ بھی ان کے قرض میں آ جاتے ہیں, قرض کے شکنجے میں آ جاتے ہیں, قید ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر ہے ان کو شادی کرنی تھی تو اچھا, تو شادی یہاں تو ویسے قرض لے لیتے ہیں. ہاں, تو آپ نے شادی کے لیے قرض لیا, اور شادی کیونکہ آپ نے سوسائٹی کے نارمس کو اور اسٹینڈرڈس کو مینٹین ان لیولز کے ان معیار پر پورا اترنے کے لیے کرنی تھی, تو اس لیے آپ کو بھاری بھرکم قرض لینا پڑا ہوگا. پھر آپ پھنس گئے ہوں گے, یہ ہوا ہوگا. اب پھنسنے سے آپ نے نجات کیسے حاصل کی ہے آگے چل کر پوچھیں گے, اگر بتا دیں, ورنہ تو پھر آپ کو سنیما میں جانا پڑے گا. کچھ چیزوں کے لیے تو سنیما جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا معروف, آپ بتائیں اپنے کردار کے بارے میں. آپ کی شادی ان سے ہوگی مووی میں, لیکن ویسے کردار کے بارے میں اور مزید جو ہے وہ کردار میں لاڈی کا کردار ادا کر. لاڈی؟ ہاں جی, لاڈی. لاڈی میں ہوں. اچھا, یہ what does it mean? لاڈلا تو ہوتا ہے نا بڑا. لاڈی جو ہے وہ ایسے ہے کہ وہ اپنے گھر کی لاڈلی ہے اور چھوٹی ہے سب سے. Then why لاڈی? Why not لاڈلی? کیونکہ وہ پیار سے انہوں نے اس کو نک نیم کر دیا نا, اور زیادہ شارٹ فارم کر دیا, تو لاڈی کر دیا. پنجابی میں لاڈی ہوتی ہے, اردو میں لاڈلی ہوتی ہے. اچھا اچھا اچھا. اور یہ جو لاڈا ہے نا, یہ نام ہے, نک نیم ہے لاڈا. اوکے اوکے اوکے. اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنے گھر کی ہیں لاڈلی. ہاں جی, میں اپنے گھر کی ہوں لاڈلی. اور لاڈی میرا کریکٹر کا جو نام ہے, اور بڑی سمپل سی معصوم سی دکھائی ہے, اور جس میں اس کی شادی ہو جاتی ہے. یہ بڑا ہنس رہا ہے, مسٹیریس ہنسی ہے. سو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اصل میں شاید ایسی نہیں ہے. سو دیٹ از وائی ہی از ایکچولی اسمائلنگ. بہت معصوم. اچھا ٹھیک ہے. سو یہ آپ کا کیریکٹر ہے. یہ میرا کیریکٹر ہے, اور میں نے جو ہے وہ میری شادی ہو جاتی ہے ان سے, اور جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ اب ان پر قرضہ آئے گا, اور جب شادی ہو گئی تو آٹومیٹکلی میں بھی اس میں انکلوڈ ہو جاؤں گی. اور وہ جو ایشوز چلتے ہیں سارے جو گھر کے ہیں, ٹپکل. شفقت چیمہ صاحب یہی تو نہیں کرتے کہ میرا قرضہ نہیں دینا تو چلو اپنی بیوی کی شادی میرے سے کرا دو, ایسا تو نہیں ہوگا. نہیں اتنا یہاں تک نہیں گئے. ٹپکل گھر کے ایشوز ہوتے ہیں نا, ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس میں. ایسا ہے کہ ہم جو نارمل لوگ ہیں نا, اسپیشلی گاؤں کے,
وہ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. کئی کریکٹرز مووی کے جتنے بھی ہیں ایسے آپ خود سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا گوشی خان صاحب اپنے کردار کے بارے میں بتائیں, اور ساتھ میں بیکاز اس میں کلچر دکھایا گیا ہے, ٹریڈیشنل سی مووی ہے, اس میں جو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ اینڈ پہ مورل لیسن بھی ہوگا کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. سو یہ آئیڈیا کس کا تھا مووی کے پیچھے, اور آپ اپنے کردار کے بارے میں بھی بتائیں. آئیڈیا تو جی یہ بیسیکلی حنان بھائی جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں, حنان جوید, وہ تھے, علی بھائی تھے, پھر اس کے جو رائٹر ہیں وہ زین باجوہ ہیں, بڑا ینگ ٹیلنٹ پڑھا لکھا لڑکا ہے اور بہت جا کے نا نزدیک کلچر کے اور کام کرتا ہے, اور اس کی فکریں, اس کی سٹوری کی بنت بہت خوبصورت ہے. میرا اس فلم میں جو کردار ہے میں لاڈے کا تایا ہوں. اچھا. اور وہ تایا جو کہ اس کو اگر اہمیت نہ دی جائے تو وہ یعنی کہ پورے گھر میں لڑائی ڈال دیتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھی تایا آ گیا اور کھانا بھی زیادہ کھا لیا, جب سلامی دینے کا ٹائم آیا تو ایسی کسی چھوٹی سی بات پہ لڑکے تو میں جا رہا ہوں. وہ رپری پھپھی والا کردار ہے, جو پھپھیوں کا کردار ہوتا ہے وہ مووی میں آپ نے ادا کرنا ہے. اور بڑا مزیدار, بڑا اچھا لکھا ہوا ہے, اور مجھ سے ڈائریکٹر جو ہیں ہمارے حنان جوید, انہوں نے کروایا بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ اداکار کو اس کے رول میں مولڈ کرنا اور شوٹ کرنا وہ ڈائریکٹر کا کام. تو انہوں نے مجھ سے کروا لیا. میں اتنا بڑا اداکار ہوں نہیں, لیکن انہوں نے کام کروا لیا, ان کی مہربانی. اس ہنسی کے پیچھے مجھے بھی بتا دیں وجہ کیا ہے. یہ دیکھیں جی, بڑے تایا بھی ہیں, فیملی کے بڑے بھی ہیں, اور جتنی ہماری یہ فیملی تھی ایکٹرز کی, اس میں بھی ماشاءاللہ یہ ایکٹر بھی بہت بڑے ہیں, تو انہوں نے تو وہ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں. اچھا, وہ اچھی بات ہے, انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہمبل ہی رہنا چاہیے, تو پھر یہ ترقیاں جو ہیں وہ ملتی بھی ہیں. اچھا, پھر یہ جو کام ہے نا جی, اس کا کوئی وہ کنارہ نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اچیو کر گیا, یہ وہ کام ہے. تو وہ اسٹرگلز انسان کی جاری رہتی ہیں, سیکھنے کا عمل جو ہے وہ تو کسی بھی انسان کا کسی بھی شعبے سے وہ جاری رہتا ہے. اچھا علی صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے کیسی ہیں, کیا رسپانس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فرام دس مووی, کتنی ہائی آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشنز رکھی ہیں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ایک طرح سے یہ ٹیم کی پہلی کاوش ہے, ہمارے ڈائریکٹر کا بھی ڈیبیو ہے, ہمارا ایز فلم کمپنی بھی ڈیبیو ہے. تو ہم نے اس جو ماحول ہے ہمارا, اگر آپ سراؤنڈنگ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ بڑا ہمت کا کام ہے فلم کی طرف جانا. اور میں تو لوگوں سے یہ چاہوں گا, اپنے دیکھنے والوں سے, اپنے ظاہر جو ہمارے ویورز ہیں ان سے چاہوں گا کہ وہ اس فلم کو دیکھیں ضرور. یہ کوئی اخیر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے کوئی ماسٹر پیس, کوئی بہت ہی بڑی چیز بنا دی ہے. ہم نے ایک کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, ایک معاشرے میں ہنسی لانے کی, ہنسی بکھیرنے کی ایک کوشش کی ہم نے. تو ہم چاہتے ہیں اس کوشش کو تھوڑا سا سراہیں, ذرا چلے جائیں, ذرا سنیما گھروں میں چلے جائیں, اس کو جا کے دیکھیں. غلطیاں بھی ہم نے کی ہوں گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم نے کوئی بہت بڑی چیز بنا دی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھی کوشش کی ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے لوگ اس کو جا کے دیکھیں, ہمیں سراہیں, تاکہ ہم آگے اور اچھا کام کر سکیں. حوصلہ افزائی کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں لوگوں سے اور اس مووی سے ونس ریلیز ہو جائے؟ ایگزیکٹلی, بالکل. ایک تو میرا ڈیبیو بھی ہے. اچھا, آپ کا بھی ڈیبیو ہے, یور فرسٹ مووی. یس, بالکل. تو جب آپ کا ڈیبیو ہوتا ہے تو ایکسپیکٹیشن ویسے ہی تھوڑی آپ کی چل رہی ہوتی ہیں, آپ دعائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ اچھا ہو جائے. لیکن جیسے علی نے بتایا ہے کہ ہم نے سب نے مل کے, اور ہم واقعی میں جب ہم سیٹ پر تھے تو ہم ایسے ہی کام کر رہے تھے جیسے ہم ایک فیملی ہیں. مطلب جو ہمارا مووی میں نظر آ رہا ہے ہم وہاں پر ایسے ہی تھے سب. تو جب ہم اس طرح سے کام کر کر ہم آئے ہیں تو ہم نے وہ ایک کوشش کی ہے, وہ کلچر جو ہمارا ہے پنجاب کا, وہ ہم اس کو ڈپکٹ کر سکیں, آگے لوگ اس کو دیکھ سکیں اور خود کو ریلیٹ کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, مورل لیسن کیا ہے اس مووی سے؟ ٹھیک ہے, لوگ بھی دیکھیں گے, لیکن جو آپ ابھی شیئر کرنا چاہیں کہ کیا لوگ اس سے سیکھ سکیں, سیکھنے والا پہلو کیا؟ میں یہ کہوں گا کہ ابھی ہم پوری اسٹوری جو ہے وہ اوپن نہیں کرنا چاہتے. نہیں, وہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ کچھ بتا دیا نا, اب لوگ اس کو آگے سوچیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو ہو سکتا ہے وہ سنیما میں آئیں, تھیٹر میں آ کے وہ دیکھیں, پھر مزہ آئے گا. اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بہت نیچر کے قریب ترین فلم ہے. اچھا, یعنی کہ ہمارا جو گاؤں کا کلچر ہے,
ہم میرا خیال ہے ایک ماہ پورا گاؤں میں رہے ہیں، Exactly. پورا ایک ماہ، شوٹنگ میں کتنا عرصہ لگا اس ایک ماہ پورا ایک پورا مہینہ ایک ماہ لگا، لگا۔ کتنے گھنٹے دن رات ایک کیا جی یا جی بس جی دن جی رات دن آپ رات کا کام چل رہا تھا۔ دن رات کام اچھا، اس کا کیا۔ بجٹ کتنا تھا؟ واز اٹ اے لو بجٹ مووی یا پھر آپ نے مینٹین میں تھوڑا میں سا آپ کو رکھا یا کوئی بتاؤں، اسپانسرز وغیرہ تھے؟ اس وقت نہیں، سپانسر یہاں کون کرتا ہے، یہاں کون سپانسر کرتا ہے؟ یہ کریڈٹ جو ہے، یہ نہیں کہ میں اس فلم کا حصہ ہوں تو میں بات کر رہا ہوں، یہ واقعی ان لوگوں کو کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس ٹائم پہ اپنے پنجاب میں یعنی کہ لاہور میں اس فلم کو بنانے کا ایک قدم اٹھایا اور فلم کمپلیٹ کر لی، جبکہ فلمیں کراچی میں بن رہی تھیں، اور یہ پیور لاہور پنجاب کی فلم ہے، پنجاب پہ بیس کرتی ہے۔ ہم نے یہاں باقاعدہ بجٹ بہت، یعنی کہ سمجھ لیں کہ 85 لاکھ۔ 85 لاکھ، بالکل ٹھیک۔ آل دا ویری بیسٹ، آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے اس مووی Thank سے، you. لوگوں کی توقعات پر آپ پورا اترے، لوگوں کی جانب سے اپریسیشن بھی بہت زیادہ موصول ہو۔ تھینک یو سو مچ آپ تینوں کا ہمارے شو میں آپ لوگ تشریف لائے ہوئے۔ اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور ویورز شو کے سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں پاکستان کی ہونہار بیٹی سے۔ جلال پور بھٹیاں سے ان کا تعلق ہے، اور 16 سال کی کم عمری میں، اتنی کم ایج میں انہوں نے شمشال پاس قراقرم رینج میں 5900 میٹر بلند چوٹی اس کو سر کر کے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ماؤنٹینئر انیکا اظہر اس وقت اسکائپ پر موجود ہے۔ انیکا، تھینک یو سو مچ۔ انیکا، بہت بہت مبارکباد، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ صرف آپ 16 ایئرس کی ہیں، یہ موٹیویشن اور یہ کریجس کام، یہ مطلب جرت آپ نے کہاں سے آپ کے اندر آئی؟ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا، چھوٹے چھوٹے ٹریکس کرتی رہی ہوں میں، نران ویلی میں، کاغان ویلی میں، اس کے علاوہ میں نے کشمیر میں بھی ہم لوگوں نے بہت سارے سمٹ کی ہیں، پیکس چھوٹی چھوٹی۔ آہستہ آہستہ شوق بڑھتا گیا، اور میں نے بہت سا ڈاکیومنٹریز وغیرہ سے سیکھا کچھ، اور مطلب آہستہ آہستہ شوق بڑھتا گیا۔ میں نے شمشال ویلی سے ٹریننگ لی، اور پھر بیسکس سیکھنے کے بعد میں نے شمشال پاس کیا، اور وہاں پہ یہ کسر پیک ہے وہ سمٹ کی۔ زبردست زبردست۔ اچھا، اس مہم میں آپ کے ساتھ اور کون کون لوگ تھے؟ ہم نے سولو کی تھی، میرے ساتھ میری ٹرینر تھیں۔ اچھا، آپ کی ٹرینر بھی ہیں؟ اچھا، ٹرینر آپ کے ساتھ تھی، اور ان جی کے ساتھ آپ نے یہ 5900 میٹر بلند جو چوٹی تھی اس کو سر کیا۔ تو راستے کے چیلنجز کیا تھے؟ ویدر کیسا تھا؟ کتنے دن لگے؟ یہ سب چیزیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں نا۔ ہمارا یہ سارا ٹریک 7 ڈیز کا تھا۔ ہم لوگ کو 3 دن جانے میں لگے اور 2 دن واپسی میں لگے، اور پیک کو سمٹ کرنے میں ہمیں 4 to 5 آورز لگے تھے۔ صحیح، 4 to 5 آورس۔ اچھا، اس دوران جب آپ اونچائی پر جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سے چیلنجز آتے ہیں، جس میں ایک بنیادی چیلنج لیکن یہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ آکسیجن لیول کم ہونے لگ جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اپنے پاس کوئی آکسیجن کٹ یا سائلنڈر اس طرح کی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی؟ اور کھانے پینے کا سامان وہ کیا کیا لے کر گئے؟ بیس کیمپ کہاں پر تھا، یہ بھی بتائیں۔ ہم نے ہائی کیمپ پہ کیمپنگ کی تھی، اس کے علاوہ فوڈ لائٹس ہی ہم لوگ یوز کرتے ہیں، کیونکہ ماؤنٹینس پہ ویسے بھی لائٹ ہی یوز کرنی چاہیے، تو ہم لوگوں نے لائٹ سا فوڈ لیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ویدر تھا وہ نارمل ہی تھا، اور آکسیجن کا مسئلہ اوبویسلی ہوتا ہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ٹریننگ کے دوران ہم نے ایڈجسٹ ہمیں ہو گئی تھی، تو بالکل اتنا ٹھیک، مسئلہ نہیں ہوا آکسیجن کا، لیکن جو آکسیجن ہائی سائلنڈرز الٹیٹیوڈ ہے آپ کے وہاں پاس پہ نہیں تھے؟ ہاں یہ ہمارے جو بھی پاس آپ نے آکسیجن کیا اٹ واز سلنڈرز آل نہیں تھے۔ ود آؤٹ آکسیجن سائلنڈر۔ ویسے آپ کون سی کلاس میں ہو نیکا؟ ہاں جی، میں 2nd ایئر میں۔ 2nd ایئر میں ہوں، زبردست۔ اچھا، اس سمٹ کے بعد آپ کو کتنا اپریشیٹ کیا گیا گھر والوں کی جانب سے، محلے والوں کی جانب سے، رشتہ داروں کی جانب سے، اہل علاقہ کی جانب سے؟ کیا جذبات تھے سب کے، اور آپ خود کتنا ایکسائٹیڈ تھیں، خوش تھیں؟
सब बहुत ज़्यादा खुश थे, सब ने मुझे मुबारकबाद दी और मतलब अभी तक मुबारकबाद मिल रही है और घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। सारे अच्छा, खुश हैं। अब आपका अगला मिशन क्या है? व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट? क्या करना चाह रही हैं? मैं पाकिस्तान की ना सबसे यंगेस्ट 8000 बनना चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट फर्दर और ट्रेनिंग लूँगी हुँ। सेशंस उसके बाद इंशाल्लाह मैं पीक सबमिट करूँगी आहिस्ता-आहिस्ता और ज़्यादा करते-करते इंशाल्लाह 8000 बनूँगी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और इसके साथ-साथ ऑब्वियसली आप अभी सेकंड ईयर में हो, बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? माउंटेनियर, या ये सिर्फ़ आपकी हॉबी होगी, पैशन होगा, लेकिन आप पढ़ाई के बाद कुछ और करना चाहती हैं, कुछ और बनना चाहती हैं? इरादे क्या हैं? इरादे तो साथ-साथ मैं इसको माउंटेनियरिंग को भी कंटिन्यू रखूँगी और आर्मी में जाने का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, शौक है। सो आप पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहती हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ऑल द जी। वेरी बेस्ट, क्योंकि अब आपका नेक्स्ट टारगेट ये है कि आप 8000 मीटर्स से बुलंद जितने भी माउंटेन्स हैं, चोटियाँ हैं, उनको सर करें। सो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं अनीका, और आप इसी तरह मुल्क और कौम का जो नाम है वो रोशन करती रहें, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।